अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने हमें और आपको 2026 के हज में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम सारे हुज्जाज किराम के हज को कबूल फरमाए, सबकी दुआएं कबूल फरमाए, ईमान पर खातिमा बिल खैर नसीब फरमाए। मैं कल भी अर्ज कर चुका कि मक्के मुकर्रमा आने पर यहाँ की तारीख से वाकिफियत ये भी बहुत बड़ी सआदत। आज हमारे अहबाब ने ये ख्वाहिश की मक्कतुल मुकर्रमा और काबतुल मुअज़्ज़मा की तारीख के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करेंगे। कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में हम अपनी बातें आपके सामने पेश करें, इसलिए कि तारीख एक इतना वसी मौजू है कि उसे आज के डिजिटल लाइफ में चंद सत्रों में समोना बहुत मुश्किल है। मैं हज़रत मौलाना साजिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अब अपने कुछ सवालात जो तैयार करके लाए हैं वो पेश करें। पहला सवाल है, खाने काबा की मालूम तारीख क्या है? खाने काबा की मालूम तारीख यानी खाने काबा कब तामीर हुआ वगैरह वगैरह। इस ताल्लुक से इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दौर में ये तहरीर फरमाया कि खाने काबा तकरीबन 10 बार तामीर हुआ और अब तो 11 और 12 बार भी खाने काबा की तामीर का मामला दरपेश आया। मैं मिसाल मुख्तसर में अर्ज करूं कि बाज़ रिवायतों की बुनियाद पर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीम की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह के हुक्म पर सबसे पहले फरिश्तों ने खाने काबा की तामीर फरमाई। 2000 साल के बाद वो शिकस्तो रेख्त का शिकार हुई और फिर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और पहली बार हजरत आदम व हव्वा की मुलाकात अरफात के मैदान में हुई, वहाँ से वो लोग चले मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे तो यहाँ उनका दिल लग गया और फैसला किया कि हम लोग यहीं पर क़याम करेंगे। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार आलम, मैं जब आसमानों पर था तो मैंने एक मकाम पर देखा कि एक इबादतगाह है जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ करते हैं, तेरा जिक्र करते हैं। वो तरीक़े इबादत मुझे बहुत पसंद है, काश अगर तू करम फरमा दे तो मेरी औलाद के लिए भी एक इबादत का मरकज फरिश्तों के तर्ज पर जमीन पर भी हो जाए।
اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اسی جگہ جہاں پر فرشتوں کا کعبہ یا قبلہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، ٹھیک اس کے نیچے اللہ رب العزت نے بادل کا سایہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نشان لگا دیا۔ ان کی مدد کے لیے حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت آئی اور ان لوگوں نے مل کر 5 مقدس پہاڑوں کے پتھروں کو جمع کر کے خانہ کعبہ کی پہلی انسانی تعمیر مکمل فرمائی۔ اور اس وقت خانہ کعبہ میں دروازے کے کواڑ نہیں تھے، چھت بھی نہیں تھی، اور اونچائی بھی اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ مستطیل نما وہ عمارت تھی، جبکہ آج قریب مربع شکل میں کعبۃ اللہ کی عمارت موجود ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی بھی تعمیر کا ایک ذکر روایتوں میں آتا ہے، لیکن حضرت شیس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی جدید تعمیر نہ کی تھی، بلکہ کچھ مرمت کا کام کیا تھا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں سیلاب آیا تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو روئے زمین سے اٹھا لیا۔ اس جگہ اب خانہ کعبہ کی دیواریں نہ رہیں، صرف ایک ٹیلا تھا، اور یہاں تک کہ کئی ہزار سال تک اسی طرح وہ ٹیلا موجود رہا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب خانہ کعبہ تسلسل کے ساتھ بنی آدم کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں قائم فرمایا، اور اس کا ذکر قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ شارحین اور مورخین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، اس جگہ خانہ کعبہ کی اصل بنیاد کہاں ہے، مجھے اس کی خبر دی جائے۔ تو اللہ نے ان کی خدمت میں حضرت جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے ایک پر مارا جس سے خانہ کعبہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئی، اور اسی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم چاہتے تھے کہ اللہ کا گھر شاندار بنے، عظیم بنے، عام گھروں سے کچھ الگ بنے، اس لیے جب تک ان کے ہاتھ اور قد جہاں تک آتے رہے وہ پتھر پہ پتھر بٹھاتے رہے، لیکن وہ عرض کر رہے تھے اے مولا میں اسے اور اونچا شاندار بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ان کے ذریعے جنت سے ایک یاقوت بھیجا جو آج مقام ابراہیم والے پتھر کے نام سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں جن کے نور کو اللہ نے مستور فرما دیا، اور اگر ان کا نور اللہ تعالی نہ چھپاتا تو دنیا کی کوئی آنکھ، حتیٰ کہ یہ سورج اس کے نور کے آگے جھلملا جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جنتی پتھر پر کھڑے ہوئے
تو جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی یہ پتھر بڑا اونچا ہوتا چلا گیا. جب تو یہ نیچا ہو جاتا، جب ضرورت ہوتی یہ اونچا ہو جاتا. آج کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، ان اللہ علی کل قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پہ قادر ہے، ہر چاہے پہ قادر ہے. اور اس وقت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کئی نسبتیں ہیں، اور اس مبارک پتھر کو اللہ نے حکم دیا کہ تو میرے محبوب ابراہیم کے قدموں کو اپنے سینے میں جما لے. پتھر موم کی طرح ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم ناز پتھر میں ثبت ہو گئے. نشان تقریباً 1.5 انچ. پہلے زمانے میں وہ باقاعدہ انگلیوں کے نشانات کے ساتھ تھا. ہزاروں سال تک وہ کولے میں رکھا رہا، دھوپ بارش، اور اہل عقیدت اس کو بوسہ دینے کے لیے بار بار اس کو جو مس کرتے رہے، تو اس کی وجہ سے وہ انگلیوں کے نشان تو ختم ہو گئے. اب 2 گہرے گڑھے ابتدا میں وہ پتھر خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر تھا، لیکن بعد میں وہ، ابھی جب ہم عرض کریں گے اس کے بارے میں تو تب کریں گے کہ خانہ کعبہ کی یہ تعمیر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آج سے تقریباً 5 پہلے ہوئی، اور آج تک خانہ کعبہ اسی مقام پر موجود ہے. لیکن وقت کی نیرنگی اور شکست و ریخت کا سامنا کرنے کی وجہ سے تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ قوم عمالقہ نے تعمیر کی تھی. پھر اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم نے بھی اس کی ایک بار تعمیر کی. ایک تعمیر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد کرام میں حضرت قصی بن کلاب کے بارے میں بھی ملتا ہے. انہوں نے بھی اپنے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو فرمائی تھی. اب کئی صدیوں تک خانہ کعبہ ویسے ہی رہا. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 35 سال کی تھی. اس وقت عظیم سیلاب آیا. خانہ کعبہ نشیب میں ہے، ایک طرف جو حجون کی پہاڑیاں اور اوپر پہاڑی سلسلے شاب عامر، حجون وغیرہ اور نفق سلیمانی وغیرہ، جبل خندمہ، وہاں سے پانی بڑی تیز رفتاری سے آتا تھا اور کعبۃ اللہ کے پاس سے گزر کے مسفلہ کی طرف جاتا تھا. اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں ہو گئی. اس وقت تک خانہ کعبہ میں 2 دروازے تھے. اس کے بعد قریش آپس میں مشورہ کی کہ اب خانہ کعبہ جس کمزوری کا شکار ہے، اس کی وجہ سے ضرورت ہے کہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کریں. الحمدللہ اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے، اور چندہ اکٹھا کرنے میں شرط یہ رکھی گئی کہ جس کے پاس مال حلال ہو وہی اس میں چندہ دے. اس وقت اہل مکہ بڑے سردیوں اور گرمیوں کے 2 سفر، تجارتی سفر کی وجہ سے بہت مالا مال تھے، لیکن ان کے مال میں سود، جوا اور حرام کاری کے پیسے بھی شامل رہتے تھے. حلال کے پیسے کی کچھ کمی تھی، اور شرط ان لوگوں نے، اگرچہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، لیکن کعبۃ اللہ کی عزت و حرمت ان کے نگاہ میں ایسی تھی، انہوں نے حلال کے پیسے جمع کرنے کی بات کی. اور جب جمع کیا گیا تو پیسہ کم پڑ گیا، اور پھر انہوں نے اپنی محدود وسائل کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی. یہ وہی موقع ہے جب
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منصف بن کر، حکم بن کر حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر اپنے دست اقدس سے نصب فرمایا۔ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 35 سال تھی جب بنا تھا، یہاں تک کہ 64 ہجری تک خانہ کعبہ اسی طرح رہا۔ 64 ہجری میں جب یزید پلید کی فوج نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس کی فوج نے خانہ کعبہ پہ پتھراؤ کیا، سنگباری کی، آگ کے گولے پھینکے، غلاف کعبہ شریف جل گیا، دیواریں شکستہ ہو گئی، اور اسی دوران یزید اور اس کی فوج یہاں چلی گئی۔ زبیر حاکم وقت بنے، انہوں نے لوگوں سے بیعت کی اور خلافت کا اعلان کیا اور نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ یہاں بتاتا چلے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ام المومنین حضرت عائشہ سے سنی تھی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی جدید تعمیر کی تھی تو حلال پیسہ کم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے حتیم کی سمت میں 6 ہاتھ کے قریب خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا۔ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو حتیم کی طرف ہے تقریباً 2 صف کے برابر، وہ حقیقت میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا، لیکن کر دیا۔ آقا کریم نے عائشہ تیری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی، اگر ان لوگوں کی نہ ہوتا میں خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے 2 دروازے تھے، ایک تو آج جہاں ہے اور ایک ٹھیک اس کے اپوزٹ کی دیوار میں، یعنی یہاں سے داخل ہو وہاں سے نکل جائے، اور زمین کے برابر تھا۔ قریش اسے زمین سے کاٹ دیا جتنا اونچا آج ہے، اور دروازہ ایک کر دیا، اس میں پلے لگا دیے، پر چھت بھی ڈال دی، دیواریں اونچی کر دی، اس میں تالا لگا دیا کہ ہر کوئی ہر وقت نہیں جا سکتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے 64 ہجری میں خانہ کعبہ کی نئی جو تعمیر کی تو اسی حدیث پاک کی روشنی میں بنائے ابراہیمی پر انہوں نے کعبۃ اللہ کو پھر وسیع کر دیا۔ 10 سال تک خانہ کعبہ اسی طرح رہا، یہاں تک کہ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی اور مسلم سلطان عبد الملک بن مروان اس کے دور حکومت میں مکے کا گورنر حجاج ابن یوسف تھا۔ عبد الملک کے حکم پر حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر والی تعمیر توڑ دی، کہا کہ یہ ان کا اضافہ ہے، اور پھر وہ قریش کی جو پرانی تعمیر تھی اس کے مختصر کر دی، اور اسی طرح اونچی بھی کر دی، 2 دروازے تھے، ایک دروازہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ عبد الملک بن مروان کو یہ نئی تعمیر ہونے کے بعد، یہ سن 74 کی بات ہے، 74 ہجری، عبد الملک بن مروان کو خبر لگی تو اس نے ارادہ کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاک ویسی تھی تو میں ویسی بنا دوں، لیکن اس وقت کے علماء نے منع کیا کہ اللہ کے گھر کو بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بناؤ، ورنہ اس کی عظمت اور حرمت لوگوں کی نگاہ سے چھپ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ویسے ہی رہا، اللہ کی مرضی، کئی صدیوں تک وہی تعمیر رہی۔ بنو عباس بھی آئے، کئی صدیاں تو انہوں نے یہاں پر حکومت کی پورے عالم اسلام پر، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ میں کوئی نئی تعمیر نہیں کی۔ اور پھر آج سے تقریباً 400 سال پہلے ترکی کے سلطان مراد چہارم نے غالباً 1034-38 کے آس پاس میں اس نے بھی دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی ہیں،
اور چونکہ قریش کی تعبیر تک خانہ کعبہ کے دیواروں میں پتھروں کے بیچ مسالہ نہیں، سیمنٹ چونا نہیں تھا، بس پتھر پہ پتھر جمائے رہتے تھے، اور اس وقت اتنے سیڈول پتھر بھی نہیں تھے، انگھڑے رہتے تھے۔ لیکن یہ بعد میں سلطان مراد نے اس میں پہلی بار غالباً دو پتھر میں مسالے وغیرہ جوڑے مضبوطی کے لیے، اور ہوا 400 سال تک یہ ایسے ہی رہا۔ 400 سال کے بعد یہ ماضی قریب میں 1996 میں شاہ فہد کے دور میں خانہ کعبہ نیا تعمیر کیا گیا، اور اس کی باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے پریس ریلیز کتابیں بھی چھپی ہیں سعودی حکومت کی طرف سے کہ 1996 میں پورے خانہ کعبہ کو گھیر لیا گیا اور لکڑی کے پردے حائل کر دیے گئے، اور اندر کیا ہو رہا تھا کسی کو پتا نہیں، اور اندر پورا خانہ کعبہ ڈیمولش کر کے نئے سرے سے نئے پتھروں سے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اور آج ہمارے سامنے جو خانہ کعبہ ہے، اس کی آپ تعمیر دیکھیں تو پتھر بالکل اسموتھ ہے، اور جو مسالے جڑے ہوئے ہیں، جوڑے گئے ہیں، وہ بھی بالکل سیمیٹریکل ہے، ایک جیسے ہیں۔ جدید تعمیر کا خیال رکھا گیا، اور اس کے اوپر کچھ کیمیکل بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ رگڑ وغیرہ سے، موسم کے تغیرات سے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ کازروان بھی بنے ہیں کعبے کی دیوار سے لگ کے چاروں طرف، کچھ ایسے ڈھلوان پتھر بنا کے ایسی دیوار بنا دی گئی، یہ بھی صدیوں سے ہے، تاکہ بارش کا پانی اگر دیواروں سے لگ کے آئے تو کعبے کی بنیادوں میں نہ جائے۔ لیکن تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کا جو وہ آج جو فرشتے کے زمانے میں پہلی بار رکھا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں مورخین نے، راویوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب ان کے زمانے میں خانہ کعبہ نئے سرے سے بنایا جا رہا تھا تو بعض لوگوں نے سوچا کہ وہ جو پتھر بنیاد کے ہیں ذرا سا ہلا کے کچھ، کیونکہ وہ پتھر مسالے سے جڑے نہیں ہیں، اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر سے گولائی نیچے سے چپٹے، بس ایک کے بعد ایک رکھتے ہوئے ہیں صرف۔ تو ان میں سے کسی کاریگر نے بنیاد کے کسی کو ہلانا چاہا تو مکے میں زلزلہ آ گیا، روک دیا گیا۔ تو یہ بات طے ہے کہ کعبہ بنا آج تک تقریباً 11 بار، کیونکہ حضرت اسلام کے دور کی تعمیر جدید تعمیر نہیں تھی، اس کو ہم نکال دیا جائے تو تقریباً 11 بار خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور آج جو خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے 5000 سال پہلے سے اس جگہ موجود ہے، مرکز اسلام ہے، مرکز توحید ہے، قرآن پاک اس کی عظمت کا گواہ ہے کہ لا البلد وانت حل بهذا البلد، اور اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا وہ گھر جو انسانوں کے لیے اللہ کی عبادت کی غرض سے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، یعنی بیت اللہ شریف۔ دوسرا سوال صحیح تھا جیسا یہ مختصر میں عرض کر دوں، آج جہاں خانہ کعبہ جس صورت میں ہے اس کی رکن یمانی سے حجر اسود تک اسی اصل حالت میں ہے، اور دیوار اور مغربی دیوار یعنی رکن یمانی اور رکن اسود سے رکن شامی اور رکن عراقی تک کی جو دیوار ہے یہ تقریباً 6 ہاتھ چھوٹی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ حتیم کی سمت میں بھی تقریباً 6 ہاتھ اور آگے تھا، یعنی ریکٹینگل خانہ کعبہ تھا۔ اللہ کی مرضی تھی کہ کسی وجہ سے، اللہ کی مشیت تھی کہ اتنا خانہ کعبہ چھوٹا کر دیا گیا۔ اس چھوٹے ہو جانے میں ایک برکت یہ ملی کہ آج خانہ کعبہ کے دروازے سال بھر بند رہتے، کوئی اندر جا نہیں سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن خانہ کعبہ کھولا گیا تھا میں اندر حاضر نہ، میرا جی چاہتا ہے میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ تھاما اور حتیم میں داخل کر دیا، کہا یہاں نماز پڑھ لو، یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، یہاں نماز پڑھنا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا ہے۔ تو آج اس کی برکت کہہ لیجئے کہ ہم جیسے غریبوں کے لیے 24 گھنٹہ دروازے کعبہ کھلا ہے، ہم اندر جائیں، اب بعد دیوار تیم کے اندر دیوار کعبہ سے لگ کر جو 2 صفحے ہیں وہاں اگر نماز پڑھ لیں، دعا مانگے، تو یقین جانے کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں دعا کر رہے ہیں۔ ایسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیواریں اتنی اونچی نہیں تھی، قریش نے اور اونچی کی، بعد میں تھوڑی اور اونچی کی گئی، اور اب 1996 میں جو بنائی گئی تو اس کی دیواریں تھوڑی اور اونچی کی گئی۔ دوسری چیز یہ کہ کرسی، یہ کرسی یعنی کعبے کا فرش آج تقریباً 7 فٹ کے قریب اونچا ہے۔ ہم باب کعبہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ یوں کرتے ہیں تو کعبے کی چوکھٹ ہمارے ہاتھوں تک پہنچتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کا فرش بالکل زمین کے لیول میں تھا۔ دروازے 2 تھے، میں پہلے عرض کر چکا، ایک وہ جہاں آج ہے اور ایک اسی کے اپوزٹ میں کہ اس دروازے سے داخل ہو تو سامنے، اگر آج کل ابھی غلاف شریف الٹا ہوا اوپر کی طرف کیا گیا ہے، تو آپ اس طرف سے دیکھیں گے تو رکن یمانی سے اتنے ہی فاصلے پر جتنا حجر اسود سے باب کعبہ کا فاصلہ ہے، وہاں پر پتھروں کو ایسے جوڑا گیا ہے جیسے لگتا ہے کہ کبھی یہاں دروازہ رہا ہوگا، وہ اسی نشانی کو بیان کیا گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو اس دروازے سے داخل ہو کے سیدھے آگے بڑھتے گئے اور 3 ہاتھ کا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نشان زدہ پتھروں کا حصہ ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سجدہ گاہ کی بھی نشاندہی کرتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے۔ اسے مورخین نے مستجار کا لفظ کہا، کے نام سے یاد کیا، مستجار، جیسے کہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں، ویسے ہی رکن یمانی سے اس حصے تک کی زمین کو، قطع زمین کو، دیوار کو مستجار کہتے ہیں۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ وہاں دعا مانگنا دعاؤں کی مقبولیت کا خاص مقام ہے۔ تو خانہ کعبہ کے بارے میں بتا چکا، پہلے چھت بھی نہیں تھی، پہلی بار قریش مکہ نے بنائی۔ اور اس کے لیے بھی تھوڑی سی بات بتا دے، اس زمانے میں جدہ کوئی تھا، جدہ سے کافی دور شعیبہ نام کی یا شعیبیہ نام کی ایک بندرگاہ تھی، آج بھی وہ شہر موجود ہے، بلکہ اس زمانے میں وہی بندرگاہ تھی، وہ جدہ سے کافی ہے، تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ مہاجرین حبشہ کے گئے تھے تو جدہ سے نہیں، اسی بندرگاہ ہی سے یہ افریقہ پہنچے تھے، وہیں سے آنا جانا تھا۔ خانہ کعبہ قریش بنانا چاہ رہے تھے، اس زمانے میں روم سے آنے والا ایک جہاز جو یمن کی طرف جا رہا تھا وہاں ٹوٹ کا شکار ہو گیا، اور وہ ٹوٹ کر ساحل پہ آ لگا۔ تو شاہی جہاز تھا، اس کی اچھی لکڑیاں تھیں، تو اس لکڑی کو ان لوگوں نے خرید لیا اور اسی لکڑی کے ستون بنائے گئے، اسی لکڑی کے بنائے گئے، ہماری زبان میں اسے بھال کہتے ہیں، اسی کے بنا کے انہی لکڑیوں کی چھت بنائی گئی۔ اور تاریخ میں اس معمار کا، اس بڑھئی کا نام بھی موجود ہے کہ جس بڑھئی نے اس وقت ان لکڑیوں کو تراش خراش کے خانہ کعبہ کے اندر لگانے کے لائق کیا تھا، اس کا نام تھا باقوم۔ باقوم نام کا بڑھئی تھا، کارپینٹر، جس نے اس لکڑی کے
تراش خراش کی خدمت انجام دی تھی. تو پہلے خانہ کعبہ کسی اور شکل میں تھا، پھر بعد میں ویسا ہوا جیسے آج ہے. پہلے ریکٹینگل تھا، مستطیل نما، اب مربع ہو گیا. لیکن ایک بات اور بھی آج بتا دوں، خانہ کعبہ کی دیواریں دیکھنے میں مربع لگتی ہیں، اب مربع کے چاروں اضلاع برابر ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی جو چاروں دیواریں ہیں یہ یکساں لمبائی کی نہیں ہے، اس میں چند سینٹی میٹر. اب اس وقت نہیں کہ کون سی دیوار کتنی سینٹی میٹر چھوٹی بڑی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ چھوٹی بڑی تھی. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا کہ خانہ کعبہ کیسا تھا. لیکن جیسا بھی ہے خانہ کعبہ ہے، اور ابھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی تھا، البتہ کچھ بڑھی ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ غلاف کعبہ کی کوئی غلاف کے تعلق سے اسلامی روایات میں کچھ اختلاف ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے غلاف، اور وہ صرف اس لیے کہ کعبے کی عظمت و حرمت و رفعت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے. ایک روایت میں ہے کہ یمن کا طبہ حمیری یا طبہ حمیری، وہ بادشاہ جو خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ غلط ارادے سے آیا تھا، لیکن بعد میں وہ کچھ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس نے یہاں کے لوگوں کی بڑی خدمت کی اور اس نے پہلی بار غلاف چڑھایا. خانہ کعبہ کے غلاف کے بارے میں اور بھی ایک روایت آتی ہے کہ عدنان ابن وڈ نام کا کوئی شخص تھا، اس نے یا اس کے دور میں غلاف قریب پہلی بار لگایا گیا. حقیقت حال کا علم اللہ کو ہے. لیکن ابتدا میں کعبۃ اللہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا تھا وہ تھا چمڑے کا غلاف تھا، ریشم کا یا کپڑے کا غلاف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چڑھایا. اور فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی کپڑوں کا، یمن کے بنے ہوئے کپڑوں کا غلاف کیا، اور وہ کالے رنگ کا دھاری دار تھا. پھر غلاف کی تبدیلی ہر سال اسلامی مملکت کی ذمہ داری قرار پائی. سیدنا صدیق اکبر خلیفہ، انہوں نے اپنے دور میں غلاف شریف تبدیل کیا ہر سال. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر، پھر بنو امیہ کے شاہان بنو امیہ، ان سب لوگوں نے، پھر بعد میں شاہان بنو عباس نے بھی غلاف کی تبدیلی کا یہ مقدس فریضہ انجام دیا. اس کے یہ بھی سن لے کہ غلاف ہمیشہ کالے رنگ کا نہیں تھا، شروع میں تو کھال کا ہوتا تھا، اور پھر کپڑوں کا تو خاکستری رنگ، کبھی کالا، کبھی سفید، کبھی سرخ، کبھی دھاری دار، یعنی اثر آتا تھا لوگ چڑھاتے تھے. اور اسلامی دور جب فارغ البالی کا ہوا تو اب قیمتی کپڑے بھی چڑھائے جانے لگے. سب سے سلاطین بنو عباس نے بغداد سے جو غلاف بھیجے وہ کالے رنگ کے تھے، اور اس کے بعد سے کالے غلاف کا ایسا رواج پڑا کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ کالا غلاف کعبہ یہ متعین، اور بعد میں یہ غلاف شاہان وقت کی طرف سے تو آتا تھا، کہ ترکی کے سلاطین کے دور آیا، انہوں نے ترکی کے سلاطین نے مصر میں بہت بڑی بڑی جاگیریں وقف کر دی. ان کی سالانہ آمدنی غلاف کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاف یہ انہوں نے وقف کی. تو ہر سال مصر سے غلاف آتا رہا، یہاں تک کہ سعودی حکومت آئی، ان سے کچھ ان کی انبن ہوئی، اور پھر مصر سے وہ غلاف
اس کے بعد پھر ایک بار 1-2 سال کے لیے آیا، اور آپ کو سن کے ایک شاید حیرت بھی ہو کہ ایک بار ہندوستان غلاف کعبہ بن کے آیا۔ اب یہ اسے غلاف پہنایا گیا نہیں پہنایا گیا اس کی میں تحقیق نہیں کر سکتا یا تصدیق نہیں کر سکتا۔ ایک بار پاکستان سے بھی ایک نے بھیجا تھا لیکن وہ تو نہیں چڑھایا گیا، اور اس کے کچھ ٹکڑے آج بھی متحف مکہ میں کسوہ کعبہ والے میوزیم میں باقاعدہ وہاں ٹکڑے جڑ کے لکھے ہوئے ہیں، ہندوستان سے آیا ہوا غلاف، پاکستان سے آیا ہوا غلاف وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرکیف سال میں ایک بار غلاف چڑھتا تھا کچھ سال پہلے تک، اور وہ 9 ذی الحج کو جب صبح حاجی عرفات میں رہتے تو اس دن بدلتا تھا۔ اور اب ادھر کچھ سال سے سعودی حکومت نے خود مکہ المکرمہ میں حدیبیہ کے قریب ایک بہت بڑا کسوت کعبہ کے نام سے ایک بڑی فیکٹری قائم کی ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ لوم والے لوگ ہیں، پاور لوم وغیرہ بنائی سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، وہ جن مشینوں پہ بنتا ہے ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں جکاٹ کا لوم۔ جکاٹ کے لوم کی وہ تختیاں جس پہ سوراخ ہوتی، جس پہ بنارسی ساڑی بنائی جاتی، انہی جکاٹ کے لوم پر، ہینڈ لوم ہے، اس پر یہ غلاف شریف بنتا ہے، اور یہ بڑی قیمتی، یہ اوریجنل ریشم کا بنتا ہے ابھی، اور اس پہ سونے کے تاروں کا، چاندی کے تاروں کا کشیدہ کاری اور کڑھائی وغیرہ کا کام بھی ہوتا ہے۔ سال میں 2 بار حکومت اسے بدلتی ہے۔ اب ایک اور بات آخری عرض کر دیں اس تعلق سے، غلاف شریف باہر تو ہوتا تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور خاتون، ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا، انہوں نے منت مانی کہ اگر میرا یہ بیٹا مجھ کو مل گیا تو میں خانہ کعبہ پہ غلاف۔ اللہ کی شان، اللہ نے سن لی، بیٹا مل گیا۔ اب غلاف چڑھانے کی باری آئی تو چونکہ یہ تھی عورت، یہ تھی خاتون، تو کچھ مشورہ گیا یا ان کے دل میں بات آئی کہ غلاف تو چڑھانا ہی ہے، اوپر تو ہے ہی، لاؤ اب میں اندر بھی غلاف چڑھا دوں۔ تو خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں پر سفید رنگ کا غلاف سب سے پہلے خاندان بنو ہاشم کی خاتون نے چڑھایا، صدیوں تک وہ چڑھتا رہا۔ اور موجودہ زمانے میں آج کے یوٹیوبرز ایک نئی چیز دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور بڑے اعلان کرتے ہیں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ ذی الحج کی 1 تاریخ کو خانہ کعبہ احرام پہنتا تھا یا خانہ کعبہ کو احرام پہنایا جاتا تھا، اور اس سال 38-40 دن پہلے ہی اس کا غلاف خانہ کعبہ کو احرام باندھ دیا گیا۔ اور یہ بس ایک نئی چیز ہے تو کچھ بولنا ہے، بول رہے ہیں۔ خانہ کعبہ، اس کے اوپر احرام کا کوئی مطلب، کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ دراصل خانہ کعبہ کا جو موجودہ غلاف، پہلے زمانے میں جو غلاف بنتے تھے اس زمانے کی تہذیب کے حساب سے بڑے ڈھیلے ڈھالے سادے سودے رہتے تھے، اور حج کے دنوں میں کوئی اسے کاٹ نہ لے، تبرک میں نکال نہ لے تو اسے موٹے موٹی رسیوں سے باندھ کے اوپر لٹکا دیے جاتے تھے۔ پرانی تصویریں میں دیکھو ایسے اس طریقے سے جھالر ٹائپ کے غلاف لگتے تھے، لیکن اب چونکہ زمانہ ترقی کر گیا ہے تو اب جو غلاف شریف بنتا ہے یہ بہت سارے ٹکڑوں میں بنتا ہے، اور ان ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کے اس کی سلائی کر دی جاتی ہے، اور وہ ایک دم فٹ خانہ کعبہ پہ ہوتا ہے۔ تو موجود اس حکومت نے یہ کیا کہ غلاف کعبہ پتھروں کی، کعبے کی دیواروں کی رگڑ سے خراب نہ ہو جائے، محفوظ رہے، ان لوگوں نے اوپر کے غلاف کے اندر نیچے سفید رنگ کا ایک استر بھی لگانا۔ اب بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی بات بھی نہیں۔ اب کیونکہ جب حج قریب آتا ہے، حاجی آتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تبرک میں کچھ غلاف کچھ نوچ لیں، کاٹ لیں، کچھ اور کریں، تو اسے انسانی ہاتھوں کی دسترس سے اوپر تو آنے کی طرح رسی لگا کے اونچا اٹھانے کی بجائے باقاعدہ اسے اتنا حصہ کھول کے پلٹ دیتے ہیں
جب پلٹتے ہیں تو نیچے کا استر اوپر آ جاتا ہے. تب آج کل کے یوٹیوبروں کو ایک نئی چیز مل گئی ہے کہ کعبے کو احرام پہنایا گیا، کعبے کو احرام پہنایا گیا. اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں. یہ احرام کے یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے تعلق سے چند باتیں جو ذہن میں آئیں فی الفور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. کیا مسجد حرام تھی اور مطاف موجود؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے. مطاف کا مطلب طواف کی جگہ. مطاف تھا دور رسالت میں، دور رسالت سے پہلے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک. لیکن یہ مطاف صرف دور تک تھا، تقریباً 5 صف تک، کم و بیش 5، یہی اتنا تھا. اور اس کے بعد مسجد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ چاروں طرف اہل مکہ کے مکانات تھے. یہ مکانات، آج کا پورا مطاف یہ مکانات سے پٹا پڑا تھا. سارے صحابہ کے اس وقت کے عرب کے لوگوں کے مکانات تھے. تو مسجد نام کی کوئی چیز نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد حرام کے نام سے کوئی عمارت نہیں تھی. وہی مطاف تھا، وہی نماز پڑھتے تھے اور لوگ کم تھے. پھر اس کے بعد خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. انہوں نے حالات کو دیکھا، لوگوں کی کثرت کو دیکھا. پہلی بار انہوں نے مطاف کے حصے میں تھوڑا سا اضافہ کیا اور چاروں طرف 3 فٹ 4 فٹ کی قائم کر دی. کہا کہ یہ جو مطاف ہے یہی مسجد حرام ہے، اس کے اندر اب کوئی نہیں آئے. اب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس میں تھوڑا اور اضافہ کیا. ابھی بھی مسجد نہیں تھی، یعنی عمارت کی شکل میں. پھر اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ آیا، بنو عباس کا زمانہ آیا. بنو امیہ نے جب اس میں اور اضافہ، تو ہر بار یہ لوگ دوسروں کے مکانات خرید کر مسجد حرام میں اضافہ کرتے رہے یا مطاف میں اضافہ کرتے رہے. پھر تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں مسجد کے نام پر ایک عمارت چاروں طرف بنائی گئی اور دروازے سب باہر کی طرف رکھے گئے. پھر وہ بڑھتا رہا اور ہوتے ہوتے صدیاں بیتی اور دور آیا تک سلاطین ترک کا، عثمانی سلاطین کا، ترکوں کا. انہوں نے ماشاءاللہ بہت شاندار جاندار مسجد بھی نہیں بنائی بلکہ اس میں مینار بھی بنائے اور 4 بڑے دروازے رکھے. جس دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار فتح مکہ کے دن آئے تھے اس دروازے کا نام رکھا باب فتح. جس دروازے سے لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں اس کا نام رکھ دیا باب عمرہ. اور ایک نمبر گیٹ جس کا نام اب باب عبدالعزیز رکھ دیا گیا ہے. چوتھا دروازہ ایک باب صفا بھی تھا، اسی لیے باب صفا پرانی کتابوں میں لکھا ہے باب صفا سے صحیح کے لیے جانا سنت ہے. تو کچھ دروازے تھے ترکیوں نے اور بڑھائے، اور ترکیوں نے جب اور بڑھائے تو نام بھی بہت سے رکھے، باب حنین، باب اسماعیل، باب ندوہ، باب مدینہ، باب سعد بن ابی وقاص، باب حزورہ، باب وداع. تو الگ الگ دروازوں کے نام رکھے تھے. تو اس کے بعد سعودی حکومت نے ترکی عمارت کو باقی رکھتے ہوئے اس کے باہر پھر ایک منزلہ مسجد میں اضافہ کیا. اور پھر ادھر چند سال پہلے وہ پوری عمارت توڑ کر موجودہ حکومت نے ابھی جو عمارت ہے یہ پوری کی پوری مسجد نبوی کی نئی عمارت ہے، یہ ابھی بنائی گئی ہے، چند سال ہوئے. اور پہلے اندر کا حصہ مستطیل نما تھا، قریب قریب گولائی لیے ہوئے ہے. اب چاروں طرف سے ایک ہی جیسا فاصلہ خانہ کعبہ سے ہے. اور ایک بات اور عرض کر دیں کہ خانہ کعبہ کے رکن عراقی اور رکن شامی کے طرف وہ جو گول دائرہ نما ایک دیوار ہے اونچی سی، یہ حتیم ہے. اس حتیم کو دور جاہلیت میں بھی رکھا گیا تھا.
اور حتیم کو اس زمانے میں اور بھی لفظ سے خطاب کیا گیا اور وہ مقدس مانا جاتا تھا. ایک تو اس میں 6 ہاتھ زمین وہ ہے جو خانہ کعبہ کی ہے، باقی کی جو زمین ہے وہ حجرہ ہاجرہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یا حجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکان یا حجرہ یا عریش، وہ قیام گاہ ان کی وہاں تھی. تو اسے حتیم کے شکل میں کچھ دیوار قد آدم سے تھوڑی نیچی دیوار 1 میٹر سے زیادہ چوڑی بنا کے اس کو ممیز کر دیا گیا کہ جب بھی طواف کرنا ہو اس کے باہر ہی سے کیا جائے، کوئی اگر اندر سے طواف اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا. سوال آیا کمنٹ میں، کچھ یہ ہے بعد میں. تو جب قریش نے 35 سال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر پاک 35 سال تھی، قریش مکہ نے جب خانہ کعبہ بنائی کی تعمیر کی تو پہلی بار انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت بنائی، لیکن اس کی پائیداری اور مضبوطی کو دیکھنے کے لیے کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس وقت وہ میزاب رحمت بنایا. اور میزاب رحمت ہمارے اسلام کے سے پہلے سے تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن کے نازل ہونے سے 5 سال پہلے میزاب رحمت بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میزاب رحمت تھا، اور اسی لیے ایک حدیث پاک ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے اللہ کی رحمت برستی ہے. اور ایک ضعیف حدیث بھی ہے، ضعیف سے مراد حدیث غلط نہیں ہے، اس کے راوی اتنے مضبوط نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی کعبے کی چھت پر ہو اور بارش ہو تو اس وقت طواف کرنے سے اللہ رحمتیں اور برکتیں زیادہ عطا فرماتا ہے. پہلے محبت اس کا خیال رکھتے تھے، جب بارش آتی ہے تو اس کا پانی جب میزاب رحمت سے گرتا ہے تو میرے امام کی زبان میں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، یعنی مدینہ منورہ میں. اور یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے دعائیں خاص قبول ہوتی ہیں. مقبولیت دعا کے جو مقامات ہیں اس میں ایک میزاب رحمت بھی ہے. تو جن بھائی نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ یہ پہلے سے ہے کہ نہیں، الحمدللہ وہ اسلام کے. مسجد حرام کی کوئی مختصر تاریخ؟ مسجد حرام کی تاریخ تو میں نے مسجد حرام کی تعمیر وہ میں بیان کر چکا کہ مسجد حرام کی مختصر تاریخ یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیوار بنائی، پھر حضرت عثمان غنی نے تھوڑا اضافہ کیا، پھر امویوں نے کیا، پھر عباسیوں نے کیا، مسجد اسی وقت بنی وغیرہ وغیرہ. اب مختصر وقت میں بیان کر سکتا. کعبے کا متعلق ہے کہ حجر اسود کی کوئی تاریخ؟ حجر اسود کے بارے میں جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ تاریخ کی کچھ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے چلے تو بعض چیزیں وہاں سے ساتھ لے کے آئے تھے. ان میں عصائے موسیٰ یہ جنت سے لے کے آئے تھے. اب وہی نبیوں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا تھا. اور اسی میں حجر اسود یہ بھی اپنی جھولی میں لے کے جنت سے آئے تھے. اور یہ تو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حجر اسود جنت کا ایک یاقوت ہے، اور کل میدان قیامت میں اللہ اسے اتنی بڑی جسامت میں میدان محشر میں لائے گا، اللہ اسے 2 آنکھیں دے گا، اور جو حجر اسود کے پاس سے گزرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی حجر اسود میدان محشر میں دے گا. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حجر اسود یہ نفع بھی پہنچا ہے، نقصان بھی. اہل ایمان کو نفع پہنچا سکتا ہے اور اہل کفر و طغیان کو منافق کو اس حد تک نقصان پہنچائے گا. اور یہ بھی ایک شان ہے اللہ کی، اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے. خربوں لوگ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، خربوں،
اور سب کو کوئی اپنا نام تو بتاتا نہیں حجر اسود کو کہ میں فلاں ابن، ہزاروں ہر وقت گزرتے ہیں، اور 5000 سال میں کتنے گزرے ہوں گے، اور قیامت میں کتنے گزریں گے، سب کے نام کو ان کے نام کے ساتھ وہ جانتا ہے، اور میدان محشر میں گواہی دے گا۔ اور یہ چھپی ہوئی غیب کی بات کہ ایمان والا ہے کہ یہ بھی اس کو پتا ہے۔ تو جو خدا اپنی قدرت سے حجر اسود کو اتنا وسیع علم کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت والا ہے، تو جو حجر اسود کو اتنی وسیع علم عطا کر سکتا ہے، وہ باعث تخلیق کائنات رسول پاک صاحب الاولاق کو کتنا علم عطا فرمائے ہوگا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی کروڑوں سے۔ کیا حضرت اسود جیسا پہلے تھا اب بھی ویسا ہی؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ تو طے ہے کہ حجر اسود جیسا تھا آج ویسا نہیں ہے۔ حجر اسود اس کی تصویر دیکھ کے جسے چاندی کے کٹہرے میں رکھا گیا ہے، چاندی کا خول ہے، اس کے اندر حجر اسود، یہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ چاندی کا خول لگایا، پھر نسلن بعد نسلین کبھی تانبے کا، کبھی چاندی کا، کبھی کیسا وہ لگایا گیا۔ جیسے کہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ جو سونا ہے، سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ سونے کا پتھر چڑھا۔ حضرت عبد المطلب کو زمزم کے کنویں میں سونے کے ہرن وغیرہ ملے تھے، ان ہرنوں کو گلا کے پتھرا بنا کے خانہ کعبہ کے دروازوں پہ جڑ دیا تھا۔ اور آج بھی میزاب رحمت جو سونے کا پرنالہ دکھتا ہے، یہ اصل میں لکڑی کا ہے، اور تقریباً 1 ہاتھ سے زائد وہ دیوار کعبہ کے اندر ہے، لیکن وہ لکڑی کا جو پرنالہ ہے اس کے اوپر سونا ڈھال کے چڑھایا ہے، اس پہ قرآنی آیات اور کیا کیا لکھا ہے ماشاءاللہ۔ ایسے ہی حجر اسود کے جو خول ہے، کیونکہ وہاں قریب سے عام طور پہ تو دیکھ نہیں پاتے، تو کالا کالا سب نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جب زمین پر آیا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدم کے گناہوں کو جذب کر کے یہ ایک سیاہ ہو گیا۔ اور اس کی ایک اور اہم روایت سن لیں، عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں حجر اسود جب نئی تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود یہاں سے نکال کر دارالندوا میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت کے راویوں نے، علماء نے روایت کی کہ ہم نے اس وقت حجر اسود کو دیکھا کہ اوپر کا حصہ تو سیاہ تھا اور اندر والا جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ صادق رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں صحیح کہ حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہم جیسے نکمے ناکارے گنہگار جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس یہ صلاحیت رکھے ہے کہ اہل ایمان کے گناہوں کو جذب کر لیتا۔ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہمارے گناہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو باعث تخلیق کائنات رسول پاک صاحب الاولاق کے روضہ انور پہ جائیں، کیوں نہ ہمیں اللہ گناہوں سے سبکدوش کر دے، سبکسار کر دے، بالکل ہلکا پھلکا کر دے۔ تو بیر کیف حجر اسود تھا تو، لیکن آج ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی بتائیں گے۔ تو میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ حجر اسود پر کئی بار حملے ہوئے۔ ایک بار تو قرامتہ نام کا ایک گمراہ فرقہ، ابراہیم قرمتی، اس نے باقاعدہ مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا، مکے والوں کو حرم میں شہید کیا۔ اس سال حج بھی نہیں ہو پایا، حاجیوں کو حج کرنے نہیں دیا، یہاں سے وہاں تک لگا دیے۔ چند لوگ بیچارے جان پہ کھیل کے چند لوگوں نے وقوف عرفہ کیا اور حج ہوا۔ وہ کہتا تھا تم سب اور تم معاذ اللہ، اور حجر اسود کو اکھاڑ کے لے گیا، اب تک خانہ کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ 22 سال کے اس وقت اسلامی حکومت ایک دم کمزور ہو چکی تھی، عباسیوں کی حکومت تھی۔
اللہ میں شرکت کروں گا تو معلوم ہوگا کہ 22 سال کے بعد گراں قدر قیمت دے کر کس طرح اس کا امتحان لے کے اس کے سمجھ بوجھ کے یقین کر کے کہ یہی اصل حجر اسود ہے وہ واپس لایا گیا. بڑی شان سے آیا, بڑی تکلیف سے گیا, بڑی شان سے آیا, اور پھر حجر اسود وہی نصب کیا گیا. اس کے بعد ایک بار ایک افغانی تھا, اس نے کدال سے حملہ کیا حجر اسود پر. ایک بار ایک مصری تھا, اس نے لوہے کی سلاخ سے حملہ کیا. تو کئی بار حجر اسود پہ حملے ہوئے, لیکن اس وقت سعودی حکومت نے بھی اس بات کا نہ صرف اعتراف بلکہ اعلان کیا ہے حجر اسود پورا حجر اسود ابھی نہیں ہے, یہ 6-7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. سب سے بڑا ٹکڑا کھجور کی گٹھلی برابر ہے. میں 1987 میں جب اپنے والد ماجد کی خدمت کے ذریعہ حج کے لیے آیا تو والد ماجد بالکل بوڑھے اور کمزور, اور حجر اسود کو بوسہ لینا تو ناممکن جیسا. تو پہلی بار یہ چیز مجھے اس وقت علم میں نہیں تھی کہ حجر اسود ایسا چھوٹا سا بچا ہے, چھوٹے ٹکڑے. تو میں نے والد ماجد سے کہا کہ کم سے کم زیارت تو میں کرا دوں گا. تو ایک بار جب جماعت ہو رہی تھی حرم میں, اسی جماعت کے وقت پہلے ہی آگے لے کے چلا گیا, 2-3 صف پیچھے. اب وہاں اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ کوئی نماز تو پڑھ نہیں سکتا. سب نماز جیسے تیسے پڑھ رہے تھے, سب رکوع سجدے میں گئے تھے, ہم باپ بیٹے کھڑے تھے. تو بہت قریب سے ہم نے حجر اسود کو اس وقت دیکھا. حجر اسود اتنی دور سے ہمیں جو دکھائی دیا, یوں سمجھ لو عقیق کے رنگ کا, چکنا عقیق کلر چاکلیٹی جیسا, یا اور اس سے کچھ سیاہ, باقاعدہ چمکتا دمکتا, چاروں طرف لاکھ لگی ہے. لاکھ ایک چیز ہوتی ہے, لاکھ کے اندر سیاہ رنگ کے لاکھ میں اسے جڑا گیا ہے. تو اس وقت ہم نے جو دیکھا تھا صرف 3 حصے لکھے تھے, ایک 54 برابر, ایک 58 برابر, اور ایک 1 روپے کے سکے برابر. لیکن بعد میں اس کی تصویریں آئیں. اب تو یوٹیوب پر اور میڈیا پہ بہت کلوز اپ اس کی تصویریں آ گئی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچے ہیں. اور مجھے یہ بھی خبر لگی ہے, حقیقت کا علم اللہ کو ہے, کہ خانہ حجر اسود کے کچھ ٹکڑے ترکی میں ہے. ترکی کی کچھ منبر کے اوپر, محراب کے اوپر, 1-2 قبر مزارات کے دروازے پر حصول برکت کے لیے ان لوگوں نے لگائے ہیں. کئی سو سال ان کی حکومت تھی, ہو سکتا ہے ان کو ملا ہو, لے گئے ہو. حالانکہ وہ اگر حجر اسود واقعی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ حجر اسود جہاں ہے وہیں پر واپس کر دیا جائے. تو حجر اسود ابھی مکمل نہیں ہے, جتنا ہے چھوٹے چھوٹے 6 سے 7 ٹکڑے ہیں. یہ آخری سوال, مقام ابراہیم کی اہمیت کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ مقام ابراہیم یہ بھی جنت کا ایک پتھر ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھانی شروع کی, اور جہاں تک ہاتھ گیا پتھر پہ پتھر جماتے رہے, لیکن ان کی دلی خواہش کعبہ عظیم بنے. عرض کی مولا میرے بس کا جتنا تھا میں نے کیا, میں اسے اور اونچا بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے حضرت یہ پتھر یا یاقوت, جو حدیث میں یاقوت کا ذکر ہے, اسے بھیجا کہ اس پہ کھڑے ہو جاؤ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تو خدا کی قدرت سے جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر بلند ہوتا چلا گیا. کبھی بلند ہوتا, کبھی نیچے ہوتا, کبھی بلند ہوتا, کبھی نیچے ہوتا. اب میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پتھر نے کس اسکول میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے اونچے جانا ہے؟ اس پتھر کو کس نے یہ سکھایا تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اوپر جانا ہے, اب ابراہیم علیہ السلام کو نیچے آنا ہے؟ یہ اوپر نیچے تو ہو رہا تھا. اور دلیل تو یہ بھی ہے کہ آج جتنا ہے وہ تو چھوٹا ہی ہے, اور خانہ کعبہ کی دیواریں اتنی اونچی تھی, ظاہر اتنا اونچا تو گیا تھا, جو نیچا ہوا ہے. اس کے ایک ہی جواب ہے, ان اللہ علی کل شیء, اللہ ہر ممکن پہ قادر ہے. تو وہ خدا جو مقام ابراہیم کے پتھر کو
یہ صلاحیت عطا کر دے کہ اب میرے سوار کو کہنے اور چڑھنے اور اترنے کی ضرورت ہے، جب یہ چھپا ہوا علم اللہ عطا فرما سکتا ہے تو ساری کائنات جس رسول پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے اللہ نے پیدا کی، اس رسول کو اللہ نے کیا کیا نہ علم دیا ہوگا۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اہلو گہلوں کو اپنا غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اور سب سے پسندیدہ رسول ہمارے نبی ہے۔ تو بہرحال مقام ابراہیم، اسی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے انسانوں کو حج کی دعوت بھی دی تھی، اور اسی پتھر پر قدم رکھ کے ان کی بہو نے ان کے قدم بھی دھوئے تھے۔ وہ پتھر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ ہمیں بتا چکا کہ حضرت اسماعیل کا مکان بس یہ حتیم مقدس میں تھا، اور پھر تقریباً 3,500 سال بیتتے بیتتے بہت ساری تبدیلیاں آئیں سماج میں۔ وہ پتھر مقام ابراہیم والا باب کعبہ کے پاس کعبے کی جڑ میں رکھا ہوا تھا، لیکن یہ بھی خدا کی شان کہ جس مکے میں، جس توحید کے مرکز اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تاریخ اس بات پر متفق کہ حجر اسود مقام ابراہیم کی کب کی ہے، تعظیم کی گئی حجر اسود کی، چوما گیا حجر اسود کو، مقام ابراہیم کی تعظیم کی گئی، اسے چوما تو گیا، پوجا نہیں گیا۔ پتا چلا جس غیر اللہ کو پوجا جائے وہ مسلمانوں کی جوتے کی نوک پر ہے، اور جس اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، تو یہ ناجائز و حرام نہیں بلکہ آئین اسلام ہے۔ تو مقام ابراہیم وہاں تھا، اور پھر مقام ابراہیم کے بارے میں تھوڑی سی بات اور عرض کر دیں کہ کم پوجا نہیں گیا لیکن تعظیم ہمیشہ کی جاتی رہی، یہاں تک کہ مکہ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلامی حکومت بھی قائم ہوئی۔ تو ایک سفر میں حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لے، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لے۔ ابھی اس خیال کا اظہار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، بلبل سدرہ جبریل امین آیت لے کے اتر آئے، وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اسی کے بعد وہ حکم آ گیا کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف کے نام سے وہاں ادا کی جانے لگے، کی جائے۔ تو وہ آنے کعبہ کی جڑ میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو اس جگہ سے مقام ابراہیم کو اٹھا کے وہاں رکھا جہاں آج ہے، پہلی بار، پھر وہیں رکھا رہا اور لوگ وہیں پہ نماز واجب الطواف ادا کرتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، تقریباً 28 انہوں نے جیسی خواہش کیا قرآن ویسے ہی نازل ہو گیا، لیکن اس بات کا خیال رہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ فاروق اعظم نے جیسا کہا ویسا قرآن نازل ہوا، بلکہ ہم قائل اس کے ہیں جیسا قرآن نازل ہونے والا تھا اللہ نے وہ خیال فاروق اعظم کے دل میں پہلے پیدا کر دیا۔ فاروق اعظم کی خواہش پر نہیں قرآن آیا، بلکہ قرآن آنے والا تھا، السعید ذہن اور دماغ سینہ مبارکہ فاروق اعظم کا اللہ انہیں ایسا کرتا تھا کہ جیسے قرآن نازل ہونے والا ہوتا تھا ویسا ان کا شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ اس لیے بات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بات تو یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ نے اسے یہ آیات بینات کہا مقام ابراہیم کو، یہ اللہ کی
اور ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے. جب قدم ناز ابراہیم علیہ السلام پڑ جائے، وہ پتھر اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت ہو جائے، تو سراپائے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے، وہ مقام کیوں نہ ہم کہیں کہ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. تو وہ مقام سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کا دربار گہربار ہے. اور جب یہاں نمازیں، وہاں دعائیں کیوں نہیں قبول؟ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ہر سال تشریف تو لاتے تھے حج میں. ایک بار پھر بارش آئی، اب بارش میں وہ پتھر جو مقام ابراہیم کا تھا وہ پانی کے سیلابی ریلے میں بہہ گیا. خبر لگی حضرت فاروق اعظم کو کہ مقام ابراہیم کا پتھر نہیں مل رہا ہے. فتابی کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے تلاش کیا، اور خود بھی تلاش کیا، اور تو مصر میں کسی پہاڑی کے دامن میں کہیں وہ پتھر مل گیا. اسے وہاں سے اٹھا کے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس مقام پر حضرت فاروق اعظم نے نصب کیا. اور کتنا کہ جہاں ہمارے آقا سر جھکائے، ہمارے آقا سجدہ پیش کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے آقا سے وہ پتھر بڑھ گیا، بلکہ میرے آقا نے اس کو مشرف نے سجدے سے اس مقام. اولیاء اللہ سارے صحابہ وہاں سجدہ کر رہے ہیں، ائمہ سارے وہاں سجدہ کر چکے ہیں، سارے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام ترمذی، امام دارمی، کس کا نام لے کس کا چھوڑ، مجددین ہیں، میں ہمارے غوث پیران پیر پیرے دستگیر ہیں، سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، داتا گنج بخش لاہوری ہیں، حضرت آقا نقشبند ہیں، شہنشاہ سہر ورد ہیں. ہم کس کا نام لے کس کا چھوڑے؟ سب وہاں آتے رہے، سر جھکاتے رہے، نسبتوں پہ نسبتوں کی بہاریں بڑھتی رہی. کاش اللہ ان نسبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی اس کی برکت عطا فرمائے. زمانے میں یہ تقریباً خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے فاصلے پر ہے، 13 میٹر کے فاصلے پر مقام ابراہیم. پہلے وہاں بہت کافی ایک لکڑے کی عمارت تھی، اور اس کے پہلے زمین تھا جو خانہ کعبہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں پر بھی لکڑے کی کافی بڑی عمارت تھی. تو یہ جو عمارتیں تھیں، ان عمارتوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو دشواری ہوتی تھی. اور آج بھی وہ چیز موجود ہے، اگرچہ کم ہے پہلے کے مقابلے میں. ہم نے 87 میں جو تکلیف اس وقت وہاں اٹھائی ہے سارے حاجی، کیونکہ وہاں پر حجر اسود استلام کے لیے سب رکتے ہیں. وہاں سے آگے بڑھے تو بیر زمزم کا وہ بہت بڑا کمرہ تھا زمزم کے اوپر. پھر اس کے آگے بڑھے تو یہ مقام ابراہیم، پھر اس کے آگے بڑھے تو بائیں طرف حتیم مقدس. اس لیے جب طواف کرتا تھا تو حجر اسود کے شروع سے لے کر اس طرف سے پورا چکر کاٹ کے رکن عراقی سے جب رکن شامی میں پہنچتا تھا اس کے آگے کھلا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے آدمی دب کے کچل کے تکلیف اٹھا کے جب وہاں پہنچتا تھا تو ریلیکس ہو جاتا تھا. تو میرا امام پکار اٹھا، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. ہم مسافر جب مکے میں آتے ہیں تو اس بھیڑ بھاڑ میں کشاکش میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس گھبراہٹ کو چین ملتا ہے رکن شامی پہ. اور اب مدینے کے چلو صبح دلارا دیکھو تو خیر اس کی الگ بات داستان ہے. تو لیکن 1955 کے بعد اس حکومت نے وہ زمزم کے کنویں کو زیر زمین لے کے چلے گئے، اس کے اوپر مطاف بنا دیا، طواف کے لیے جگہ بڑھا دی. اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ بڑھایا بلکہ شروع میں سیڑھیاں تھی، 2 بہت بڑی بڑی سیڑھیاں، بڑی چوڑی چوڑی سیڑھیاں، ہزاروں افراد وہ
تہ خانے میں جاتے تھے، وہاں پہ وضو کے لیے جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے ویسی بیسن تھی، لوگ پیتے تھے زمزم شریف، بدن پہ ڈالتے تھے، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، اور اندر جاؤ تو باقاعدہ بلٹ پروف زمزم کا کنواں نظر بھی آتا تھا، اب پہرے دار گن لے کر وہاں کھڑے بھی رہتے تھے، بڑا اچھا انتظام تھا۔ لیکن فی زمانہ وہ تو اس کو بھی ختم کر کے اب زیر زمین زمزم کا کنواں چلا گیا ہے، حجر اسود سے کعبے کی دیوار سے 30-31 میٹر کے بعد زیر زمین ہے، وہیں بڑی بڑی موٹریں یا پائپ لگے ہیں، مشینوں کے ذریعے کدئی تک آتا ہے پانی۔ یہاں پہ زمزم کا پلانٹ ہے، یہاں پہ پانی فلٹر کرتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر پائپ لائن کے ذریعے وہ واپس آتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا تھا اتنے موٹے موٹے 3 یا 4 پائپیں بھی لگی تھی، 24 گھنٹہ مشین چلتی تھی، 24 گھنٹہ مسلسل پانی اس میں سے موٹروں سے نکلتا تھا، تو 24 گھنٹے کے بعد 1 انچ زمزم شریف کم ہوتا تھا، پھر کچھ دیر کے لیے روکتے تھے، پھر چالو ہو جاتا تھا۔ زمزم کی ذکر آیا تو یہ بھی بتا دیں کہ ایک روایت کے مطابق زمزم میں بہت سارے سوتے ہیں، اس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، سوتے، جھیرے، سورس آف واٹر، پانی جو گرتے ہیں، اتنی تیزی سے نکلتا رہتا ہے زمزم، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ اس میں 3 سوتے، 3 جھیرے، سورس آف واٹر بہت بڑے ہیں، تیزی سے آتے ہیں۔ ایک آتا ہے حجر اسود کی طرف سے، ایک آتا ہے صفا کی پہاڑی کی طرف سے، ایک آتا ہے مروہ کی پہاڑی کی طرف سے۔ اور صفا کی پہاڑی کی طرف سے جو آتا ہے اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ براہ راست جنت سے چلا آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی برکتیں ہیں۔ تو زمزم کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت دیر ہو گئی، اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ باتیں اور بھی جو بھی یاد آئیں گے انشاءاللہ کل اسی ٹائم 9:30 بجے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہم حاضر ہوں گے۔ سوچ رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کی کچھ اور جو یادگار چیزیں ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے میں بتا دوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل یا کسی اور موضوع پر انشاءاللہ روزانہ جب تک ہم مکہ شریف میں ہیں 16 تاریخ تک انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ 20 ہو سکتا ہے کہ نہ بھی آئیں، تو انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ کی خدمت کریں گے، آپ لوگ بھی دعاؤں سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب علينا ما دعا لله داعي۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اللہ تعالی ہمیں حرمین طیبین کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ سامعین جو پوری دنیا میں ہمیں ابھی اس وقت سن رہے ہیں، مولا ان میں اور ہمارے بھائیوں بہنوں خاندان والوں میں، میرے مریدین معتقدین میں اب تک جو لوگ حج نہیں کر سکے، مولا ان کے لیے حج کا سفر آسان فرما، کو حج مبرور کی سعادتیں عطا فرما۔ ہم جب تک رہے یہاں کے خاطر رکھیں، یہاں کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اے اللہ ہماری سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے، حرمین طیبین کی محبت دلوں میں جاگزی فرما دے، سارے عالم کے مسلمانوں کو حرمین طیبین پر جان دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرمین طیبین بالخصوص خانہ کعبہ مسجد حرام کی عزت و عظمت کو اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا، ہماری دعائیں قبول مستجاب الدعوات بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
ہمارے بہت سارے احباب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اے مالک و مولا تو سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے. جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا اور اس وقت بھی جو لوگ آن لائن دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اے مالک و مولا ان سب کی حاجتیں پوری فرما, سب کے رزق میں برکت عطا فرما, سب کو مکہ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. اے اللہ سب کو ایمان پہ سلامتی نصیب فرما, ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. ہمارے دارالعلوم عزیز المدارس, ہماری خانقاہ, ہماری لائبریری, ہمارے شفا خانہ, غریبوں کے لیے جو شفا خانہ ہے وہ, اور دیگر جو عزیزی دارالفتہ جو کچھ بھی ہمارے دینی مسائل ہیں مشاغل ہے مولا اس میں برکت عطا فرما, غیب سے اس کی امداد فرما, اسباب و وسائل پیدا فرما. خاص طور سے دین کی تبلیغ کے لیے جو کچھ بھی تحریر اور تقریر کے ذریعے میں نے پروگرام بنائے ہیں مولا تو نے ہمارے ذہن میں ڈالے ہیں مولا اس کے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرما, وقت میں برکت دے, کام میں برکت دے, اور اے اللہ ہمارے کلام اور قلم کو خطاؤں سے میں اخلاص کے ساتھ دین متین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ گنہگار سیاہکار وقار احمد عزیزی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, اہل اولاد کے لیے, خاندان والوں کے لیے, مریدین معتقدین کے لیے, تمام میرے دوستوں کے لیے, اہل محبت کے لیے دعا گو ہے مولا سب کو دونوں جہان میں شاد آباد فرما, نبی کریم کی سچی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.